उम्मीद यह है कि इस टीम ने बिल्कुल नेक्स्ट टारगेट जो है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, नेक्स्ट मंजिल जो है, नेक्स्ट निशान जो है वो लगा दी है जनाब पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, पाकिस्तान की मिलिट्री अस्करी क़यादत पे, पाकिस्तान की मौजूदा रजीम पे, 47 की रजीम पे उन्होंने साफ साफ निशान लगा दिए। वो अब भाग दौड़ कर रहे हैं कि किसी तरीके इन्हें कहीं से खान साहब से माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, इक़्तिदार देने को तैयार हैं, फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, जैसा कहे वैसे करने को तैयार है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे सियासतदानों को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये अब खुदा की तरफ से हम पे एक वक्त आ गया है। हमें अब कोई बयानिया कामयाब नहीं होगा, कोई हमारा मंसूबा कामयाब नहीं होगा, कोई बहाना कामयाब नहीं होगा। हमें इसे खुदा की रज़ा समझ के मान लेना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बचत है, इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में अवाम की बका है और ख़ुद उन लोगों की बका भी इसी में है। अगर जिस मुल्क में 90% इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही थी, तो वो जब हो रही थी तब गवर्नमेंट सोई हुई थी। अब जिस शख्स के पास से ये दुकान टूटी है, थड़ा टूटा है, मकान टूटा है, उसकी ईद क्या होगी, उसका शबरात क्या होगी, उसकी रमज़ान क्या होगा, उसके रोज़े क्या होंगे, उसकी इबादत क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब उड़ाच ऑफिशियल और हम आपके सामने पेश करते हैं नई खबरें, उन पे तजज़िये, तबसरे अपनी मालूमात के मुताबिक आपसे शेयर करते हैं और आपसे तवक्को रखते हैं कि आप भी इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। तो चलते हैं जनाब आज के इशू, जो इस्लामाबाद से वाशिंगटन डीसी से कीव से मॉस्को और मॉस्को से बर्लिन और पेरिस तक जिसने धूम मचाई हुई है, वो इशू है जनाब कि अब क्या होगा तेरा कालिया, कि अब तो बारी आने वाली है। अब तो बारी इस कदर करीब है कि किसी लम्हे मुझे याद आता है कि बचपन में स्कूल में जाते थे तो वो हमारे टीचर क्लास शुरू करने से पहले रोल नंबर पुकारा करते थे, तो वो जनाब सभी उस पर लबैक, जिसका 29, 28, 27 लबैक की आवाज़ आनी। तो अब भी सुना है कि वो नंबर पुकारे जाने वाला है, रोल नंबर पुकारे जाने वाला है। और हमारे एक स्टूडेंट दोस्त जो तोतला होता था, या उसकी कहें कि बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट उसको लगती थी, तो वो बेचारा, जब वो अभी उसका रोल नंबर 29 था, तो वो जब मास्टर साहब 20 पे आते थे तो वो मुंह से लबैक के लिए लफ्ज़ अपने अंदर तैयार करना शुरू कर देता। वो 29 गुजर जाता, जब 30 आता वो तो दो लड़के बोर्ड पर पढ़ते थे, एक जिसका 30 था और एक 29 वाला भी 30 पे पहुंचते पहुंचते वो लबैक दो जब बोलते, मास्टर साहब खड़ा कर लेते 29 वाले मंजूर अहमद को, और फिर उसकी जनाब बेचारे को 2-4 सोटियाँ पाड़ी जाती रोज़ दिहाड़ी। और कोई ये ना बता सका मास्टर साहब को कि डरते हुए कि जनाब ये अपने तोतलेपन की वजह से पहले से ही तैयारी करता रहता है और जब 30-31 पे आता है तो ये बोल देता है लबैक। तो इस वक्त भी सारे हालात कुछ ऐसे हैं कि वो हेडमास्टर जो है वो लेके रजिस्टर खड़ा हुआ है। सबसे पहली बारी गज़ा की थी, नेतन्याहू की थी, नेतन्याहू को साथ बिठाया, वो सारा कुछ ड्रामा शामा हुआ। फिर जनाब यकदम गज़ा के बारे में बयान दे दिया, अपनी फितरत से मजबूर हो के ट्रम्प साहब ने। कारोबारी है ना, कारोबारी बंदा तो हर काम में कारोबार ढूंढता है। जनाजा इतने बजे नहीं इतने बजे उठाओ यार, वो टाइम जो है कारोबार का होता है। यानी घर में जनाजा पड़ा है, वो इस किस्म की बातें सोच रहे। वो जनाब वो गज़ा पे बयान दे दिया, फिर उसका पता चला कि ये बयान उल्टा पड़ गया, फिर वहाँ से यू टर्न लिया, फिर बेचारे नेतन्याहू को अकेला छोड़ दिया। वो तो साहब इस किस्म क्या है, वो जिन पे नज़र उनकी टिक जाती है
اور پاکستان کے معاملے میں تو انہوں نے بہت اچھا پہلے یہ بات شروع، آپ سوچ رہے ہوں گے پاکستان میں بیٹھے ہوئے میرے سارے دوست، میرے سارے احباب، میرے سارے عزیز، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب وہ ریچرڈ گرنیل اور جو ولسن اور ان سبھی لوگوں نے اپنی طور پہ یہ کہنا شروع کر دیا؟ جرأت ہے کسی میں؟ ایک دنیا کا سب سے بڑا ملک، ڈیموکریسی دنیا کی سب سے بڑی اور اتنا مضبوط ماسٹر مائنڈ اور چودھری پوری دنیا کی جو ہے کمیونٹی کا، تو اس کا کوئی ایڈوائزر اٹھ کے ایسے ہی بول دے گا، پھر ایسے ہی چپ ہو جائے گا؟ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے مطابق اس کو بولنا ہوتا ہے، اس ٹائم کے مطابق اس کو کرنا ہوتا ہے۔ تب تک اس کو اتنا بولنے کی ضرورت تھی، ریچرڈ گرنیل وغیرہ لوگوں کو، ان سب کو اتنا ضرورت تھی ان کو میسج دلوانے کے لیے کہ آپ بھائی تیاری پکڑیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہ جیسے ہم تمام پاکستان بھر کے لوگوں کو اور 2-4 مسلمان ملکوں کو ایسے آگے پیچھے نیچے اوپر کر کے پھدو بنا لیتے ہیں، یہ بھی سارا پھدو کھاتا ہی ہے۔ تو ایسے پھدو کھاتا نہیں ہوتا بھائی، یہ غیر پارلیمان لفظ میں بول رہا ہوں لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اس مقام تک پہنچتے بڑی بڑی ڈکٹیٹ کرنا پڑتی ہیں، بڑی بڑی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب آپ جا کے کسی سربراہ مملکت کے قریب آتے ہو، تب اس کی سپاہ بھی، اس کے سلاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو جناب یہ وہ لوگ سے روبیو صاحب جو وزیر خارجہ ہیں اس وقت، یا ایلن میکس، یا یہ جو ریچرڈ گرنیل اور جو ولسن، جو سبھی یہ ایسے اور وہ وینس صاحب وائس پریزیڈنٹ جو ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی محنتیں کر کے، بڑے بڑے مراحل طے کر کے، مجھے یاد ہے جب میں محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے فیڈرل کونسل کا ممبر بنایا اور مجھے اپنا خصوصی اسپیشل انوائے مقرر کیا، تو پاکستان میں بہت سے لوگوں نے پارٹی کے اندر، پھر پارٹی کے، پاکستان سے میرا مطلب پھر پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں نے ان سائڈ پارٹی پروٹیسٹ کیا کہ ابھی ایک کل کا بچہ ہے، اس وقت عمر تھوڑی سی سب سے ینگ، میں فیڈرل کونسل کا بننے والا، مرکزی کونسل کا جو پارٹی ہے اس کا بننے والا سب سے پہلا کم عمر ترین فرد تھا، تو سب نے بہت اعتراض کیا۔ اور خاص طور پہ میرے مرحوم دوست جو بعد میں میری جان بن گئے، جنگیر بدر صاحب، انہوں نے، وہ سیکرٹری جنرل تھے اس وقت پارٹی کے، انہوں نے میرا نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں کچھ دن لگا دیے، کچھ ہفتے لگا دیے۔ محترمہ مجھے دوبارہ ملی، اس درمیان ہماری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مطلوب تمہارا نوٹیفیکیشن تجھے مل گیا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو بہت اس بات سے انہیں دکھ ہوا، اسی وقت فون اٹھایا اور باجی نعیز کو فون کیا کہ اسے جے بی سے کہو، جنگیر بدر کو وہ جے بی کہتی تھی پیار سے، کہ جے بی سے کہو کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہوا، یہ کیا بات ہوئی، کتنے ہفتے؟ خیر وہ جے بی صاحب نے کر دیا۔ میں پاکستان بعد میں گیا، مجھے ملاقات ہوئی تو وہ کہتے ہیں یار تم کی بی بی نے جادو کی طرح ہماری تو کلاس لے لی۔ میں نے کہا میں پاس ہی تھا جس وقت آپ سے بات ہو رہی تھی۔ تو اب بی بی نے ان کو بتایا کہ آپ کہتے ہو کہ آپ نے ایک نئے لڑکے کو اٹھا کے اتنا آگے کر دیا ہے، تو آپ کو پتہ کہ اس نے میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ جس کے لیے کوئی کام کیا ہوتا ہے، جس کے لیے خدمات ساز انجام دی ہوتی ہیں، جس کے لیے کوئی آپ نے مراحل طے کیے ہوتے ہیں، جس کے لیے آپ اس کا دوسرا ضروری نہیں کہ ہر بندے کو پارٹی کے اندر پتہ ہو۔ جیسے اب پی ٹی آئی میں کچھ لوگوں کی یکرم خان صاحب اس کو لے کے آگے آ جاتے ہیں، عام بندہ سوچتا ہے یار یہ نیا بندہ ہے، یہ اس کو کیا پتہ، خان صاحب سیاست کا پتہ ہی نہیں، خان صاحب ایسے فلاں کو اٹھا کے فلاں پہ، ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی۔ خان صاحب کو پتہ ہے، اس وقت بھی پتہ ہے ان مشکل ترین حالات میں بھی کون کیا کام کر رہا ہے۔ انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کو بے شمار مواقع دیے، انہوں نے اور دوستوں کو، فواد چودھری کو، جمشید چیمہ صاحب کو، ان کی مسز بابی مسرت چیمہ صاحب کو، اور صاحبہ کو، اور بہت سے لوگوں کو مواقع دیے کام کرنے کے، اور کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ کر بھی دے ہیں۔ بس چیمہ فیملی، جو جمشید چیمہ صاحب، مسرت چیمہ صاحبہ، فواد چودھری صاحب کام کر بھی رہے ہیں، اور جس کو دوبارہ قریب آنے کا موقع ملا، اب اون چودھری کو تو موقع نہیں دیں گے، نہ خان صاحب خود دیں گے۔ تو اب مروت صاحب کو اس لیے کہ انہوں نے مشکل وقت میں آگے آنے کا ایک
وہ ڈرامہ کیا تھا، اس کو ڈرامے کو اب دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کے ان کے دل میں ایک جذبات پیدا ہو گئے تھے کہ یار اس مشکل وقت میں ساتھ، اب اس کو ویسے ہی پکڑ کے نکال دیتے تو لوگوں کا اس کے ساتھ فطری طور پہ اٹیچ ہو جانا کوئی بعید نہیں، مطلب اس میں کوئی شک والی گنجائش نہیں رہ جاتی. اس لیے لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے اس کو 2-3 بار مواقع فراہم کیے گئے ہیں. ہم اپنے موضوع سے ہٹ گئے تو وہ جناب اس وقت ان کو بھی پتہ ہے ٹرمپ صاحب کو بھی کہ کس کس نے لیے کیا کیا کام کیا اور کتنا ینگ ہے. آپ نے دیکھا ساری ٹیم ہی تقریباً، خود وہ سینئر ہے، باقی ساری ٹیم جو ہے وہ بالکل نوجوانوں کے لیے، کیونکہ آج کل کام ہی اگر کرنا ہے اپنے آگے اگلی صفوں پہ اگلے محاذ پہ لڑنا ہے تو آپ کو ایسی ہی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. اور اب جناب شنید یہ ہے کہ اس ٹیم نے بالکل نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے، نیکسٹ آبجیکٹو جو ہے، نیکسٹ منزل جو ہے، نیکسٹ نشان جو ہے وہ لگا دی ہیں جناب پاکستان پہ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ، پاکستان کی ملٹری عسکری قیادت پہ، پاکستان کی موجودہ رجیم پہ، 47 کی رجیم پہ انہوں نے صاف صاف نشان لگا دیے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان رجیم کے لیے مرے جا رہے کچھ عرب ممالک، کچھ دوست ممالک، کچھ وہ اب باغ دوڑ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے انہیں کہیں سے خان صاحب سے معافی تلافی ہو جائے، اقتدار دینے کو تیار ہیں، فوری طور پہ الیکشن کرانے کو تیار ہیں، جیسا کہے ویسے کرنے کو تیار ہے. اسی اسمبلی میں پہلے جتنی سیٹوں کی خان صاحب ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ سیٹیں دینے کو تیار ہیں، لیکن اس سب کے بدلے وہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کو آپ NRO دے دیں، ان کو آپ دبئی جا کے بسنے کی، انگلینڈ جا کے بسنے کی، یا سینٹرل ایشیا کے کسی ملک میں جا کے بسنے کی ان کو اجازت دے دیں، ان کو بعد میں چھیڑے نہ. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے کچھ حاضر سرورز اور کچھ ریٹائرڈ افسران کے نام بھی شامل ہیں. تو جناب اب یہ سارا دھندا پیچھے ہو رہا ہے، بہائنڈ دا ڈور، پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ اب ضروری تو نہیں کہ ہر برف بیچنے والے کو، تھڑا لگانے والے کو، صبح تھڑے پہ برف لگا کر بیچنے والے کو آپ یہ بتاتے پھر کہ پاکستان کی حکومت سوچ کیا رہی ہے، یا پاکستان کی رجیم کیا سوچ رہی ہے، یا امریکہ سب سے پہلے ایک بیکری والے کو اٹھ کے صبح بتایا کہ ہم نے کل شام کو یہ فیصلہ کیا. ایسے نہیں ہوتا. ہر شخص کا ایک کردار ہوتا ہے، اس کو اس کے کردار کے مطابق، کچھ کا کام صرف اس صبح حمام پہ آ کے اخبار پڑھنا ہوتا ہے، اخبار پڑھ کے وہ انہوں نے یہ خبریں پورے شہر میں، محلے میں، گلی میں پھیلانا ہوتی ہے، پھر ہر تھڑے پہ وہ خبر تقسیم ہوتی ہے، ڈیلیور ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان کے حالات کے متعلق بھی اس وقت یہ حالات ہیں کہ پاکستان اس وقت اپنے دور کے مشکل ترین حالات میں سے گزر رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ حالات انسٹیبل ہیں. یہاں پہ کچھ بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اخوڑا کھٹک میں جو کچھ ہوا، مولانا صاحب کا مدرسہ شہید، باپ کو شہید کیا گیا، پھر بیٹے کو شہید کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس باپ بیٹے کو، اس خاندان کو طالبان کا بانی کہا جاتا ہے. تو یہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اور امریکہ دوبارہ افغانستان میں آ کے بیلگرام ایئرپورٹ کی ڈیمانڈ کیوں، بیس کی ڈیمانڈ کیوں کر دی ہے، اپنے اسلحے کی واپسی کی ڈیمانڈ کیوں کر دی ہے؟ کون اس کے ساتھ کھیل رہا تھا؟ انڈیا اپنے پلان کے مطابق کھیل رہا تھا، چین نے ان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہوا تھا، ریکگنائز اس کو ابھی تک کسی نے نہیں کیا افغانستان نے، لیکن ان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سڑکیں بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ ٹنل بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ پروجیکٹس مکمل کر رہے ہیں، لیکن افغانستان کو ایز اے کنٹری ابھی تک کسی نے ریکگنائز نہیں کیا. اب آتے ہیں جناب، ویسے تو ہم تیسرا اور آخری سیگمنٹ جو ہوتا ہے اس میں یہ کرتے ہیں کہ عالمی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. عالمی خبریں ہم نے آج پہلے ہی شیئر آپ سے کر دیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. زیلنسکی کے بعد کون سا نمبر ہے، اسی نمبر کی وجہ سے پورے پاکستان میں تھرتھراہٹ ہے، ایسے جیسے 7.7 کا زلزلہ نعوذ باللہ آتا ہے، اس طرح کی تھرتھراہٹ ہے. ہر بات خاموش، ہر شخص خاموش. وزارت اعلیٰ والی جو ہماری پیاری سی قائد ہیں، انہوں نے جناب کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے گھر 60 صفوں کے
سموسے بیچنے کے لیے انہوں نے وہ بھیج دیے ہیں، اخبارات رسالے بنا کے بھیج دیے ہیں، وہ کچھ دیکھ نہیں رہا، پلان سارے فلاپ ہو رہے ہیں، بیانیے سارے ناکام ہو رہے ہیں، بیانیہ صرف چل رہا ہے تو ایک ہی چل رہا ہے، اور بیانیہ ہے قیدی نمبر 804 کا۔ ابھی تو آپ یہ خدا کی طرف سے سمجھ لیں، یا ہوتی تو ہر چیز مسلمان ہمارا الحمدللہ یقین ہے کہ یہ سب خدا کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور اسے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری بیوروکریسی کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اب خدا کی طرف سے ہم پہ ایک وقت آ گیا ہے، ہمیں اب کوئی بیانیہ کامیاب نہیں ہوگا، کوئی ہمارا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، کوئی بہانہ کامیاب نہیں ہوگا، ہمیں اسے خدا کی رضا سمجھ کے مان لینا چاہیے۔ اسی میں پاکستان کی بچت ہے، اسی میں پاکستان کی بقا ہے، اسی میں عوام کی بقا ہے، اور خود ان لوگوں کی بقا بھی اسی میں ہے۔ تو جناب آج کے سیگمنٹ میں آتے ہیں۔ آج بات کو ہم لوگ سیریس لیتے ہی نہیں، منافقت سے کرتے ہیں، اسی وجہ سے بات دوسرے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جناب اس کی اور وجہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت مہنگائی کا دور ہو رہا ہے۔ میں کل ایک ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہا تھا، ایسے ہی یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، یقین کریں آنکھیں بھر آئیں، فیملی بیٹھی ہوئی تھی، سارے بچے بھی پریشان ہوئے کہ ایک کیلا تک ایک مزدور وہ کہہ رہا تھا رمضان کے لیے کچھ خریدنے آیا ہوں تو میں اپنے بچوں کو پھل کھلانا چاہتا ہوں، میرے پاس کیلے کے لیے 500 روپے درجن کیلا، اب وہ کدھر سے لے؟ وہ مالٹے کا ریٹ، کنوں کا ریٹ پوچھ رہا تھا، وہ بھی 500 روپے درجن تھا۔ اب 500 تو ایسے ہی انہوں نے کبھی 5 روپے ہوا کرتا تھا، یقین کرے، مطلب چلے اس بات کو کافی سال ہو گئے، لیکن ہم خود خریدتے تھے اسے کم پیسوں پہ، 5 روپے درجن سے کم پہ کیلے درجن آتے تھے۔ لیکن اب وہ پرانی باتیں ہوں گے، بچے سنیں گے، ہنسیں گے، آپ بھی دیکھیں گے کہاں کی 30 35 40 سال کی باتیں شروع کر دی۔ سر یہ نہیں ہوتا۔ میں بچے پہلے امریکہ تھے، پھر پاکستان، پھر ادھر آئے، جب ادھر میں چھوڑنے آیا آج سے 10 سال پہلے، 11 سال پہلے، تو وہ جو ریٹ تب تھے آج سے سال پہلے تک وہی ریٹ سے، بس یہ کرونا کے بعد جو اقتصادی ناہمواری اور اقتصادی جو جنگیں چھڑی ہے، ان کی وجہ سے کرونا کے بعد ریٹ تھوڑے بڑے ہیں، زیادہ ہوئے ہیں۔ یہاں بھی مہنگائی ہوئی ہے، یہاں بھی پرابلم ہے، یہاں بھی گزارا کرنا مشکل ہو رہا ہے، یہاں بھی لوگوں کو وہی مسائل ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو حد ہی موقع ہے، اور یہاں بھی پاکستانی دکانیں جو ہیں، پاکستانی شاپس جو ہیں، پاکستانی چھوٹی چھوٹی سپر مارکیٹ جو ہیں، مطلب ایک اقبال پھول ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے، مسلمانوں کی ہے، لیکن وہ انڈین مسلمان ہے۔ یقین کریں ایک ٹکے کی سیل نہیں لگاتے رمضان پہ، اور ان کے سیل نہ، لیکن دوسری طرف آپ والمارٹ ہے، امریکن یا کینیڈین والمارٹ ہے، سپر اسٹور ہے، فوڈ بیسک ہے، لوگن ہے، بے شمار اسٹور ہے، اور ان سپر اسٹور ہے، فریش مارکیٹ ہے، چلو اسٹور ہے، اور یعنی ہزاروں اسٹور ہیں اسپیشل فلائر تیار کرتے ہیں کہ رمضان مبارک، وہ دیوالی پہ بھی کرتے ہیں، وہ ویساکھی پہ بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایسے رمضان اور عید الاضحیٰ دونوں پہ اپنے نئے فلائر پرنٹ ان کے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز پہلے اتنی تھی، اب اتنے کی لگائی رمضان کی خوشی میں۔ اب دیکھو ایک کرسچن کو، ایک ہندو کو، ایک سکھ کو مسلمان سے خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیوں چیزیں کم کر رہے؟ اس میں ان کا کاروبار ہے، لیکن ہمارا بزنس مین جو مسلمان بزنس مین ہے، وہ لبنان کا ہوگا، وہ فلسطین کا ہوگا، وہ ترکی کا ہوگا، وہ کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہوگا، وہ جناب ہوگا مسلمان، وہ اپنے رمضان میں ساری کسریں نکالے گا، اور ساری کسریں نکال کے جناب وہ آپ کو اتنا زیادہ آپ سے نفع کمائے گا، وہ کہے گا کہ شاید یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ یہ آخری رمضان سمجھ کے وہ جناب آپ کو، آپ سے ایک ایسا تقاضا کرے گا، ایسے آپ سے قیمت وصول کرے گا اسلام کی، دین کی، کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو جناب یہ ساری
اصل میں شاید مسلمانوں کو طریقہ نہیں پتہ، یا ان کو کاروبار کا وہ طریقہ نہیں جو ان کھتریوں کو، ان بزنس مین کو، ان میمن کو، ان مطلب یہ یا گجراتی کمیونٹی جو انڈیا کی ہے، جو ان کو طریقہ کار ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، باقی مسلمانوں کو نہیں پتہ۔ اور اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اس مہینے میں ہم نے دینی ہے، فطرانہ اس مہینے میں دینا ہے، وہ غریب کے کپڑے پھاڑ کے، غریب کے کپڑے اتار کے، غریب کو اور زیادہ ننگا اور مجبور کر کے اسی سے ہی وصول کیے جائے۔ تو یہ جناب میری سمجھ سے باہر ہے یہ فلسفہ۔ یہ کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جن دکانداروں نے، جن بڑی بڑی فرموں نے، ملٹی نیشنل کمپنیوں نے رمضان کے مہینے میں رمضان کو ہائی لائٹ کر کے قیمتیں تھوڑی سستی کر دی کچھ چیزوں کی، تو کیا وہ نفع نہیں کمائیں گے؟ وہ باقی سالوں سے ڈبل نفع شاید کمائیں گے، کیونکہ ایک چیز کو بندہ وہاں سے لینے آئے گا، 10 چیزیں اور ساتھ لے کے جائے گا، لیکن انہیں بزنس کرنا آتا ہے۔ ہم جو ہیں، ہم کسی کو ایک اگر کپڑے دکھا رہا ہے کسی کو تھان نکال کے، تیسرے تھان پہ وہ اس کی طبیعت اکتا جاتی ہے سیلز مین کی کہ جناب لینا ہے تو لو، تسی میرے کو انہیں تھان کھلا لیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہمیں اس کو بدلنا ہوگا، اپنی روشوں کو بدلنا ہوگا، اپنے خیالات کو بدلنا ہوگا، اور پاکستان کے اندر غریبوں کے مسائل کو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہوگی، جب آپ کی گلی محلے کی دکانیں ٹوٹی ہوئی، تھڑے ٹوٹے ہوئے، آدھی دکان ہی غائب ہے، سامان اٹھا کے آپ نے کہیں گھروں میں کسی جگہ رکھا ہوا ہے، دکان کا سامان، کیونکہ آپ کی دکان کا فرنٹ توڑ دیا گیا ہے، 90% دکانیں توڑ دی گئی ہیں۔ اگر جس ملک میں 90% انکروچمنٹ، انلیگل انکروچمنٹ ہو رہی تھی، تو جب وہ ہو رہی تھی تب گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی۔ اب جس شخص کے پاس سے یہ دکان ٹوٹی ہے، تھڑا ٹوٹا ہے، مکان ٹوٹا ہے، اس کی عید کیا ہوگی، اس کا شبرات کیا ہوگی، اس کی رمضان کیا ہوگا، اس کے روزے کیا ہوگے، اس کی عبادات کیا ہوگی؟ وہ تو سجدے میں بھی جائے گا تو یہ سوچے گا کہ آج رات بارش آ گئی، میرے سر پہ چھت نہیں ہے، ٹپکے گا پانی۔ آپ نے لوگوں کو مجبور کر دیا۔ ایک اسلام ہی تھا، ایک دین ہی تھا، ایک محبت تھی نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے، آپ نے وہ محبت بھی دنیا میں اس کو بیانیے کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے دنیا کا نظام جو ہے، آپ نے سمجھا کہ ان کو سزا دیں کہ اس سال یہ عید نہ منا سکے۔ 2025 کی عید پاکستان سے باہر رہنے والوں، اگر پاکستان جا کے دیکھو آپ، 90% دکانوں کے تھڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، دکانیں ٹوٹی ہوئی ہیں، چھتیں گری ہوئی ہیں، گلیاں صاف ہو گئی ہیں تاکہ ویچ مرزا یار پھرے، لیکن کاروبار نہیں ہے کوئی۔ یہ مہینہ تو پورے مہینے کا کاروبار ہوتا تھا، ایک انسان کو پورے مہینے، پورے سال کی روٹیاں ملتی تھی اس مہینے سے۔ آپ نے لوگوں سے وہ نوالے بھی چھین لیے، تو اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا، جواب تو دینا پڑے گا، اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں، ویسے اس دنیا میں دینا پڑے گا۔ جو آپ کا انتظار کیجئے، چند دنوں میں خط لکھ دیا گیا ہے، آپ تک پہنچنے والا ہے، آپ کو بھی انویٹیشن آ رہی ہے، آپ اس انویٹیشن سے ڈر رہے ہیں جو زیلنسکی کو ملی تھی، پریزیڈنٹ زیلنسکی، وہی انویٹیشن آپ کو بھی آنے والی ہے۔ شاید جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے تب تک انویٹیشن آ بھی چکی ہوگی۔ دیکھتے رہیے مطلوب رائچ آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔